नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के इजलास किया, मुशावरत की, जिसमें उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली को बहुत हद तक वाज़ेह कर दिया। दूसरी तरफ 3 मई के बाद अपोजिशन जमातों में भी गठजोड़ मजबूत नज़र आ रहा है और उन्होंने भी अपना एक सियासी स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई किया। वो दोनों स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं आपसे शेयर करते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत का 2 टोक सियासी पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात का फैसला। अपोजिशन एहतजाजी पॉलिसी इख्तियार ना करे। अपोजिशन की मुज़ाकराती पॉलिसी में भी लचक होनी चाहिए। हुकूमत किसी दबाव या धमकी में नहीं आएगी। अपोजिशन के लिए सियासी मैदान खुला है। हुकूमत अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का सियासी और कानूनी अंदाज में मुकाबला करेगी। ऑन दी अदर हैंड, इससे पहले अपोजिशन की क्या डिमांड है, वो चाहती है कि इन सवालात का जवाब अगर हुकूमत पार्लियामेंट में आके दे दे, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आके दे दें तो मामला ख़त्म हो सकता है। वो सवालात क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। नवाज शरीफ 1993 में बनने वाली ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल और नेस्कॉम के माइनर बेनिफिशियर ओनर थे या नहीं। इन कंपनीज ने पार्क लेन में 4 फ्लैट्स खरीदे। अगर इनके बेनिफिशरी नवाज शरीफ या इनका ख़ानदान है तो वो भी बताया जाए। 1997 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त नवाज शरीफ ने ये असासे डिक्लेयर किए या नहीं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में उमर चीमा साहब मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इनकी अहमियत इस मौजू के हवाले से इसलिए भी है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम से वाबस्ता है और 9 मई को जो दूसरी किस्त आएगी पनामा लीक्स के हवाले से, उसके लिए भी हम इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। पलवर शाह खान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शमशान बुखारी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाफिज़ अब्दुल्ला रहनुमा JUIFA। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शमशान साहब, आप मुझे बताइए कि हुकूमत ने जो अपनी सियासी पॉलिसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाज़े की है, उसमें ये नुक्ता सबसे अहम है कि एहतजाजी पॉलिसी इख्तियार ना की जाए और आपको अपोजिशन को मुज़ाकराती पॉलिसी में भी लचक का मुजाहरा करना होगा। तो ये मशरूत है आपके एटीट्यूड से कि मामला किस तरह सॉल्व होता है? देखिए जी, इसमें बड़ी बात क्लियर है कि हुकूमत का जो मुझे नज़र आया है, आज मैं एक्चुअली परवेज़ इलाही साहब का बयान पढ़ रहा था किसी टीवी पे और मुझे बड़ा उससे इत्तफाक है कि हुकूमत का जो एटीट्यूड है वो मुझे कुछ घबराया हुआ, कुछ कंफ्यूज सा, कुछ इस तरह का लग रहा है। हालांकि उनको जो भी पावर सेक्टर्स हैं वहाँ कहीं से उनको इंडिकेशन को ऐसी ख़राबी की अभी है नहीं है कोई, लेकिन इसके बावजूद उनका एक घबराया सा, एक इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना सा, और ख़ुसूसन ये जो जलसों में कुछ तकारीर हुई हैं वो प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर वो जचती नहीं, वो गुफ्तगू जो हुई है। मेरा ख़्याल ये है जी कि ये वो थ्रेट भी कर रहे हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी पे है। इस तरह मामला चलता नहीं होता। और बात बड़ी क्लियर है, जो अपोजिशन ने उनको कहा है वो सिर्फ ये कहा है कि अपनी पोजीशन की वजाहत कर दें, तो वो उनको अपनी वजाहत करनी चाहिए। और जिस तरह सवालात आपने पढ़े कि वो चंद चीज़ों के बेनिफिशरी हैं या नहीं है, उन्होंने उन चीज़ों को डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं है, आया जो उनके पास है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इतनी सी बात है। कोई बात तो बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है शमशान बुखारी साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बात की है कि अपोजिशन के जो TORs हैं वो कानूनी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कोई गैर कानूनी इकदाम की तवक्को भी की जा सकती है अपोजिशन से। इस पर भी कमेंट लेंगे हमारे मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं। मुत्तफ़क़ा तशवीश है हमारी कि जिस अंदाज के साथ हमारे दोस्त, जिस अंदाज के साथ वो अवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई गैर आईनी इक़दाम की तरफ मामलात को तो नहीं ले जा रहे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। उमर चीमा साहब, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। मैं चाहती हूँ कि आपसे पहले इस पर कमेंट ले लूँ। आप समझते हैं कि अपोजिशन इस वक्त इतने प्रेशर में है कि वो गैर आईनी इक़दाम की तरफ जा सकती? देखें, इस चीज़ का तो अपोजिशन को ज़्यादा आइडिया है और मेरे से ज़्यादा अपोजिशन का तजर्बा है कि वो मुख्तलिफ़ मौक़े पे जब गैर आइनी इक़दाम हुए तो किस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन जहाँ तक TORs का ताल्लुक़ है, उससे मुझे लगता है कि कोई ना ही गवर्नमेंट कोई ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है और ना ही अपोजिशन के कोई TORs इस तरह के संजीदा हैं कि एक जो है जो गवर्नमेंट के हैं TORs वो मुझे लगता है गेट ऑल, और ये हैं गेट नवाज, यानी इस तरह की TORs हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दी हैं और अपोजिशन जो है उसने बहुत ज़्यादा उनको नैरो डाउन कर दिया है।
ٹھیک. اب حافظ حمداللہ صاحب آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ کو کیا توقع ہے کہ اپوزیشن کون سے غیر آئینی اقدام کر سکتی ہے؟ یہ بات کس کانٹیکس میں کی مولانا فضل الرحمان نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بطول بنیادی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے. پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہوں. ہماری موقف یہ ہے کہ احتساب ہو کرپشن کے خلاف اور کرپٹ عناصر کے خلاف، اور اس احتساب میں کس کس کا نام ہے اور کون کس کا احتساب کرے. اب آ جائے اس بات پر کہ الزام حکومتی پارٹی پر بھی ہے. الزام جو 9 پارٹیاں بیٹھی ہیں ان پارٹیوں پہ مختلف حوالوں سے ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی الزامات ہے کرپشن کے حوالے سے. اب آپ بتائیں کہ ایک TOR اگر حکومت دیتی ہے اس سے حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیاں اتفاق نہیں کرتی ہے. جو TOR اپوزیشن دیتی ہے اس سے وہ اتفاق نہیں کرتی ہے. تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ حکومت کی TOR پر اپوزیشن اتفاق نہیں کرتی ہے، انانیت اور خود پسندی کا مظاہرہ کرتی ہے، شدت پسندی اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور وہ جو اپوزیشن پارٹیاں جو TOR دیتی ہیں اس کے مقابلے میں حکومت اس کو مسترد کرتی ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ آج کے نشست کے بعد مولانا کی باتیں جو میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کا جو حکومتی اتحاد میں شامل ہے مذاکرات کے میز پر بیٹھنے کے لیے حکومت تیار ہے، لیکن یہ TOR آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو، مثبت انداز میں. یہاں تک نہیں کہ آپ اس پوائنٹ پہ جائیں جس کے نتیجے میں ایک غیر آئینی اقدام کے لیے راستہ. اپوزیشن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا احتساب پہلے ہونا چاہیے، ان کے خلاف تحقیق پہلے ہونا چاہیے. تو اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ اس میں کیا غیر آئینی مطالبہ؟ بات یہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، اس میں لائر بھی بیٹھے، اس میں قانون کے ماہرین بھی بیٹھے، وہاں آئین کے ماہرین بھی بیٹھے. یہ باہر آ کے ان جماعتوں کے سربراہوں نے تو کوئی تکی کی بات تو نہیں کی. وہاں ان کو بریفنگ دی گئی ہے. اس بریفنگ کے نتیجے میں اس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں کہ یہ آئین سے بھی باہر ہے اور قانون سے بھی باہر ہے. اس کی وضاحت تو وہ کریں گے، وہ تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کہاں آئین کے ماورا ہے کہاں قانون کے ماورا ہے. لیکن سٹیٹمنٹ انہوں نے وضاحت دی ہے، بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. اب پلور شاہ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گی؟ کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ کی جماعت ہی کہتی ہے کہ جمہوریت کے لیے آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، پھر آپ کی جماعت کے اتحاد پہ یہ کہنا کہ آپ غیر آئینی اقدام کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں تو یہ کوئی نیا ایسا نہیں ہے بیان جو کسی نے پہلی دفعہ دیا ہے. یہ کسی کے بھی ارد گرد شکنجہ جب کستا ہے تو اسی قسم کے بیانات اکثر آتے ہیں. اور اس سے آپ بلکہ 2 قدم آگے وزیر اعظم صاحب نے خود کل سکھر میں شاید جو جلسہ وہ کر رہے تھے، انہوں نے جو ایک جمہوری حق ہے لوگوں کا جلوس سے ایجیٹیٹ کرنے کا، اس کو انہوں نے ٹیررزم سے ایکویٹ کیا. آپ نے سنا ہوگا اور کہ ٹیررسٹ دہشت گردوں کا اور ان لوگوں کا جو ان کی پالیسیوں سے اگری نہیں کرتے، ان کا ایجنڈا ایک ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی اس کو احتساب کو یا کسی جماعت کے کسی رہنما پہ اگر کوئی کوسچن مارک لگے یا کسی جماعت کے اوپر اگر کوئی سوالیہ نشان ہو تو ہم اس کو ایک تو اسٹیٹ کی سٹیبلٹی سے ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں، دوسرا کسی جماعت کو ہم جمہوریت کے لیے اتنا لازمی ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک جماعت کے اوپر کوئی نشان لگتا ہے یا اس کو احتساب کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پورے ملک کا ایک جمہوری ڈھانچہ جو ہے یا وہ ملک کا خدا نخواستہ اسٹیٹ کی کوئی ایگزسٹنس جو ہے وہ ایک بیان کی حد تک ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن حکومت نے جو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی واضح کی ہے اس میں وہ احتجاجی سیاست کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے. انفیکٹ ان کی گورنمنٹ کی کنڈیشنز کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن کے لیے سیاسی میدان نہیں. لیکن یہ وہ کون ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت کون ہوتی ہے چاہے حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو، کہ وہ احتجاجی سیاست کو ایک جمہوری ملک میں جس کے کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے، کسی بھی جمہوری ملک میں احتجاج کرنا، اپوز کرنا،
اختلاف رائے رکھنا یہ ہر سٹیزن کا حق ہے. تو یہ کون ہوتی ہے حکومتی جماعت یا کوئی بھی اور جماعت کہ وہ کسی کو بھی روکے یہاں تک کہ وہ کوئی اس قسم کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ ہو. اگر کوئی بھی جماعت ہے پیٹریوٹک پاکستانی سے, وہ ضروری نہیں ہے آپ کی ہر بات پہ لبیک کہیں. اور یہی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہی مائنڈ سیٹ ان کے اپنے جمہوری کریڈینشل سے بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتی ہے. یعنی کہ ہم ہیں تو جمہوریت ہے, یا ہم ہیں تو یہ ملک ہے, اگر ہم نہیں تو سب پھر تلپٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. سمسام بخاری صاحب, کل دہشت گردوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اپوزیشن کو, پاکستان تحریک انصاف کو, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ صرف کنفیوز کر رہے ہیں بلکہ غیر آئینی اقدام بھی کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. مولانا فضل الرحمان نے میں دو چیزیں آپ کو بطول کہوں. ایک تو یہ جو پلوشا نے کہا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کافی ساری باتوں پہ. اب بات یہ ہے, میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادی ہیں حکومت کے, اور وہ پولیٹکس کے آرٹ کو جس خوبصورتی سے جانتے ہیں شاید کوئی پاکستان میں جانتا ہو. میں موتروف ہوں ان کا, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم ایک دو کمیٹیز میں رہے ہیں, میرے مہربان ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, مجھے کوئی بعید نہیں نظر آتی کہ آئندہ کچھ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ملاقاتیں کریں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے, PMLQ کی لیڈرشپ سے, اور ان کو اس بات سے ہٹانے کی کوشش کریں. مجھے اس بات سے بھی کوئی چیز بعید نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ بات چیت کے ماسٹر بھی ہیں اور بات چیت پہ یقین بھی رکھتے ہیں. وہ ضرور باتیں کریں گے اور حکومت کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹ از ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ بنو کے جلسے کے بعد وہ آج یہ بیان دیتے یا نہ دیتے, میرے لیے تو بڑا کلیئر تھا کہ انہوں نے کیا کہنا تھا. بنو میں جس طرح بات ہوئی اور جس طرح دورانی صاحب ہمارے محترم بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم حکم دے تو ہم یہ لولی لنگڑی حکومت کو گرا دیں گے, اور اس طرح کی باتیں کی, تو دیٹ واز ازر من الشمس تھا, کوئی نئی بات نہیں جو آج ہوئی. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے یہ ایک چیز بتا دیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ٹیررسٹ کہنا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر میں نے خورشید شاہ صاحب کا بیان سنا, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے مجھے تو بلایا نہیں ہے وہاں پہ, مجھے تو دعوت نہیں دی, تو میں کیسے وہاں پہنچ جاتا. ان کا نام لے کے وہ وہاں ذکر فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کروں کہ لیکن سمسام صاحب یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اب آپ کے لیے سیاسی میدان کھلا چھوڑی, آپ سڑکوں پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ کوئی قانون کا رستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی متبادل اسٹریٹجی سوچی ہوئی؟ ہمارا بڑا متبادل. اب آپ مجھے پہلے بات ختم کر لینے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں کرپشن کو جس طرح بھی ہاتھ ڈالا جائے, یہ پارلیمنٹ سے بھی زیادہ بھی عوام پاکستان کا حق ہے کہ وہ پوچھ سکیں. اگر لیجیٹیمیٹ پیسے ہیں میاں صاحب کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس ہیں, وہ بتا دے عوام کو کیا اعتراض, آپ نے کاروبار کیا, آپ کریں جو مرضی کریں. اگر لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو پھر یہ عوام کا اور پاکستان کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کیا پاکستان سے کمائے گئے, پاکستان کے ریسورسز سے کمائے گئے یا باہر سے کمائے گئے. سمسام صاحب اسی نقطے پہ آ کے بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کا رستہ اختیار وزیر اعظم اختیار کرنے میں وہ تو آتے بلیو ہی نہیں کرتے, وہ تو پارلیمنٹ میں آتے کب ہے؟ پارلیمنٹ میں دیکھیں نا, پارلیمنٹ میں ان کی حاضری ہے. پلیز اسی پوائنٹ پہ ہم آئیں گے سر, اس پوائنٹ کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمر چیمہ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس معاملے میں ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے, بلکہ الزام تراشی زیادہ ہو رہی ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کوئی نہیں کر رہا, اور کون ہے جو اس کا بیڑا اٹھائے گا اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. عمر, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ملک میں مخالفین پر الزامات لگانے کا کلچر پنپ رہا ہے, لیکن کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, اور یہ بھی ہمیں بتا دیں ساتھ ساتھ کہ آپ کو سچویشن چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے 9 مئی کے بعد؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ہیو چوزن ٹو بی, اور یہ یعنی میں وہ ہوں جو جس کا میں نے اپنے آپ کو انتخاب کیا کہ میں اس طرح رہنا چاہتا ہوں, اور یہ صورتحال پاکستان کی بھی ہے. ہم کوئی اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, ہم الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. ابھی وزیر اعظم پہ الزام لگا, ان کی یہ تھا کہ کوئی اور جو ہیں وہ بھی آ جائیں تاکہ وہ آئسولیٹڈ فیل نہ کریں, تو اور لوگ جو ہیں وہ بھی کسی پہ کوئی پرانا الزام ہے, کسی پہ نیا الزام ہے. تو مجھے ایک تو احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا انفارچونیٹلی. اور میں اکثر ایک بات, وہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ساؤتھ ایشیا کے, رچرڈ باؤچر, تو جب 2008 کے پاکستان میں الیکشن تھے تو ان کی کانگریس میں ان کی سماعت ہوئی, ہیئرنگ کے لیے بلایا, تو انہوں نے کہا کہ کیا دھاندلی ہوگی جو الیکشنز آ رہے ہیں پاکستان میں. تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ اف دا ہسٹری از اینی گائیڈ ریگنگ وڈ اکر, کہ اگر تاریخ کو اپنا گواہ بنا لیں تو دھاندلی ہوگی.
تو میں اگر اس کو ادھر ریلیٹ کروں نا, مجھے کوئی اس میں اچھائی کا پہلو نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ نہ ہی مجھے گورنمنٹ اس میں سنسیئر لگتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن سنسیئر لگتی ہے. 9 مئی کو کیا ہوگا, ایسا کیا سامنے آ جائے گا جو پہلے سے زیادہ خاص ہوگا؟ یہی ہے کہ نئے نام آئیں گے, اور یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے ایک جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا, نیو نارمل, وہ ایک نئی جو ہے ایک ہمارے لیے نئی سچویشن ہوگی جس کے ساتھ ہم ریکنسائل کر جائیں گے کہ ہم جو ہے نا ایک نیوز بریکنگ نیشن ہے, اور چاہے وہ ایک جرنلسٹ ہو اور چاہے کوئی پولیٹیشین ہو, وہ یا کو بیان دینا چاہتے ہیں یا کو خبر بریک کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ وہ لوگ کہ جن کو ایکشن لینا چاہیے وہ بھی خبر بریک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس میں احتساب کی تو مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. جس طرح جا رہی ہے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ مشرف کے احتساب کی بات ہو نا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جو کہ جنرل ایوب کے ٹائم سے ہیں, یا کرپشن کی بات ہو کہتے ہیں جی یہ 1947 سے احتساب ہونا چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں معاملہ اوپن اینڈڈ رہ جائے گا, لیکن یہ تو کچھ بتائیں کہ کس کس کے نام سامنے آ رہے ہیں, کسی ایسے کا نام سامنے آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے خطرہ ہو یا پی ایم ایل این کے لیے خطرہ ہو؟ ہاں, کوئی اس طرح کے خطرات تو درپیش ہیں. اچھا, زیادہ اپوزیشن کو ہے حکومت کو؟ حکومت پہ تو پہلے ہی کافی جو طوفان آ چکا ہے, تو ہوں گے کوئی ایسوسیٹس آ سکتے ہیں, کوئی کسی کے کوئی قریبی لوگ, کو فائنانسرز, پیپلز پارٹی کو بھی. لیکن کسی کے نام ہی لے دینا, بتائیں ویل انفارمڈ ہے تو نام ہی لے دیں کسی کا. نہیں, نام تو میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کوئی 9 تک کے لیے, تاکہ یہ ایک سسپینس جو لوگ آج سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اور کئی جو ہیں جن کی ہیں بھی کمپنی اگر ہمارے پاس نہیں بھی وہ بھی پریشان ہے کہ شاید ہمارا نام بھی نہ آ جائے, لہٰذا بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے. اور آپ لوگ ان لوگوں کو زیادہ تنگ کر رہے ہیں. اچھا پلوش صاحب, یہ چیف جسٹس کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ الزامات تو لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ, پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں, آپ دیکھیں قانون سازی میں کیا لکھونا ہے, وہ کوئی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اور اپوزیشن میں فار ایگزامپل اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی نام آیا ہے تو وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور سارا زور صرف نواز شریف کے اوپر. دیکھیے میرے خیال میں تو یہ ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں بگز مڈل, یعنی کہ پہلا پتھر کون اٹھائے گا. مطلب اگر جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے تو کیا کوئی احتساب مطلب کرنے کا حق کس کا ہے, اور کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا, مجھے تو سیریسلی اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے نیچے کوئی اس قسم کا بن جاتا ہے کمیشن جو امپارشلی اس کو کرے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم سب کو اس کے آگے سبمٹ کرنا چاہیے, اور ان کو اس قدر وائڈ رینجنگ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں چاہیں ہاتھ ڈال سکیں, اور کسی بھی قید و بند میں اس کمیشن کو جو ہے آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس کشتی کے کیپٹن ہیں, ہی از دا کیپٹن آف دا شپ, اور سب سے بڑی ذمہ داری انہی پر ہے, اور انہوں نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے, جیسا ہم نے سنا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور اگر انہوں نے خود پیش کیا ہے اور عدلیہ کی آزادی کا صحرا بھی وہی اٹھاتے رہے ہیں ان دا پاسٹ, اور وہ آزاد عدلیہ کے علمبردار بھی رہے ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتی انہیں کسی بھی ٹی او آر سے, چاہے وہ کتنا ہی انسرکلنگ کیوں نہ ہو, اس سے انہیں گھبرانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی اس قسم کی, میں دعا کرتی ہوں کہ نہ ہو اس میں کوئی چیز, تو کوئی بھی لیڈر کیوں گھبرائے گا, چاہے کتنا ہی سخت شکنجہ ہو, اگر کسی کے ہاتھ صاف ہے تو اس میں سے نکل آئے گا. اور ان کو یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنا لیڈر کا کام ہوتا ہے. حافظ عبداللہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد اور جو آبزرویشن پہلے سپریم کورٹ کی ایک کیس میں دی گئی, اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ترجیح کیا ہے؟ کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بظاہر سپریم کورٹ کی ترجیح نہیں لگ رہا حکومت کے خط کا جواب دینا اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کچھ پیش رفت کرنا؟ دیکھیے, بہت بڑا پیغام دیا ہے چیف جسٹس نے, بالکل سچ کہا ہے انہوں نے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, اصل بات پہ جو احتساب ہے یہ لوگ احتساب نہیں چاہتے ہیں, یہ صرف الزامات ہے. لہٰذا اس دلدل میں جانے کی بجائے وہ خود اپنی اصلاح اگر کرنا چاہے تو کر لے, قانون سازی آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ احتساب نہیں چاہتے ہیں, جیسے عمر چیمہ نے کہا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں اور ذمہ داری کی بات کرتے ہیں. میں بطول آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں وہاں احتساب کی بات ہوتی ہے تو ریٹائر جنرل ڈی جی نے وہ استعفیٰ دیتا ہے انہی حکومت کی کرتوت کی وجہ سے.
لیکن حافظ صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے خرید لیا ہے نواز شریف نے، انہوں نے یہ بھی ایک بڑا زومانی جملہ بولا ہے کہ مولانا صاحب کسی نے یہ حرکتیں نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے عمران خان کی ساری جو باتیں ہیں وہ زومانی ہوتی ہیں نا، ان کا ایک مفہوم نہیں ہوتا ہے، ان کا سیاسی کردار بھی زومانہ ہوتا ہے، زومانہ ہی ہے، تاریخ ان کا گواہ ہے. آپ مجھے بات کرنی دیں، میں کرپٹ اور کرپشن پہ بات کرتا ہوں، احتساب پہ بات کرتا ہوں، میں شخصیت پہ بات نہیں کرتا ہوں، میں پارٹی کی پالیسی پہ بات کرتا ہوں. احتساب اگر ہے تو ریٹائر جنرل نیب نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ تو لہٰذا آپ احتساب نہیں چاہتے. اگر سندھ میں آپ آ جائے، جب یہاں احتساب کی بات آتی ہے تو ادھر پھر اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات آتی ہے. تو اسی طرح ذمہ داری کیا کس حکومت نے ذمہ داری نبھائی ہے؟ تر میں آپ دیکھیں بچے مر رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیں ادھر دھرنا 126 کا تھا، ادھر لوگ مر رہے تھے. اس دن جب اسلام آباد میں نین پارک میں جو کچھ ہو رہا تھا، اسی دن آپ کو یاد ہے اسے 2 دن پہلے کتنے لوگ مرے بارش کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو پاناما پیپرز ایک نئی پیرس آ رہی ہے، دیکھیں عمر چیمہ نے کہا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک کو، کیونکہ آپ جو ممالک آپ کو معاشی طور پر سپورٹ کریں گے وہ بیک فٹ پہ جائیں گے کہ بھائی آپ لوگ تو سارے چور ہیں. آج بھی امریکن سینیٹر کہتے ہیں کہ ہم F-16 اس لیے نہیں دیں گے، ہم کولیشن سپورٹ فنڈ میں پیسے اس لیے نہیں دیں گے کہ وہاں تو سارے چور بیٹھے. اور الزامات سب پر ہے، حکومت میں اوپر بھی الزامات ہے، اپوزیشن میں اوپر بھی الزامات ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی ایک بات میں کروں، اگر واقعی 2 بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور PMLN احتساب چاہتی ہے تو 2006 میں میثاق کی جمہوریت پر سب پارٹیوں نے دستخط کیا ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، PTI بھی شامل ہے، یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں. آزاد احتساب کمیشن کے لیے 1 ہفتے کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے. جو APDM نے میثاق کی جمہوریت کے نتیجے میں ایک کمٹمنٹ کیا قوم کے ساتھ، وہ کیوں نہیں بناتے ہیں وہ آزاد احتسابی کمیشن؟ پھر اس کمیشن کے سامنے سب اپنے آپ کو حوالے کر دیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ رکیے گا. سمسام صاحب، آپ کے لیے چیف جسٹس کا یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ میسج صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے بھی ہے. چیف جسٹس صاحب کا بیان جو ہے اس کی روح تو بالکل ٹھیک ہے، اب چیف جسٹس کے بیان پہ زیادہ بحث بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کس نے روکا ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ پاناما لیک اگر ایک اور آئے گی یا اور نام آئیں گے تو یہ ملک کے لیے نقصان ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، آپ کم از کم یہ تو پتہ لگے کہ کس نے پیسے کھائے ہیں کس نے نہیں کھائے ہیں. اگر اس بات سے نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کی، وہ کسی جماعت سے ہو، اس کی کرپشن چھپانی ہے، تو پھر میری تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اور یہ لوگ تو علماء دین ہیں، یہ کس طرح ان کو تو ہر صورت میں انصاف کی بات کرنی چاہیے. ان کو تو وہ اکابرین امت کا دیکھنا چاہیے کہ وہاں انصاف کس طرح ہوتا تھا. بات یہ ہے جی کہ اس ملک میں سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے، اور کرپشن کا ہی کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. انہوں نے کی ہے لا کی بات، چلے لا تو بنتا رہے گا، مگر اب جو ہے اب کون کرے گا؟ اگر حکومت بھی ایکشن نہ لے، عدلیہ بھی ایکشن نہ لے، تو پھر کون ایکشن لے گا؟ پھر باقی میں اتفاق کرتا ہوں عمر کی بات سے کہ احتساب ہونا کوئی نہیں، یہاں پہ جو تگڑا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اور پھر یہ ایک بات مجھے کہہ لینے دیں، یہ الزامات اتنے سنگین اگر PPP کے یا کسی PTI کے یا کسی اور جماعت کے وزیر اعظم پہ ہوتے تو آپ اب تک ہنگامہ دیکھتی کیا ہوتا. اب ان لوگوں کو یہ فن آتا ہے کہ کہاں سے کیا کنٹرول کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد اپوزیشن کے وہ کون سے سوالات ہیں جن کا وہ جواب چاہتی ہے وہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کے کیوں نہیں وضاحت کر دیتے اپنے ایسیٹس کی، ان کمپنیز کی جو کویسچنیبل ہیں؟ کیونکہ اگر ڈیوڈ کیمرون کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے سامنے وضاحت دی، یہ کہا کہ آف شور کمپنی کا تعلق ان کے والد سے ہے، ان سے نہیں ہے، تو لوگوں نے ان کو سرخرو بھی کیا ہے. یہ نواز شریف کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمر، جو کوسچنز ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ گورنمنٹ اپوزیشن چاہتی ہے کہ نواز شریف ان تمام باتوں کی وضاحت پیش کریں، آپ کے خیال میں گورنمنٹ ریلیکٹڈ کیوں ہے یہ کرنے سے؟ گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں اور ان کو بڑے آکورڈ کویسچنز ہیں اس کے حوالے سے جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اگر میں ہی 2-3 کویسچن ریپیٹ کر دوں جو کہ انہیں پوچھنے چاہیے، وہ یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی 2 کمپنیز کا جو مسئلہ زیادہ سیریس ہے جو کہ نیلسن اور نیسکول ہے، اور یہ 93 اور 95 میں رجسٹرڈ ہیں اور بے نامی کمپنی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ 2006 میں آئی ہیں.
حالانکہ وہ پراپرٹی جو ان کمپنیز کے ذریعے خریدی گئی ہے وہ پہلے سے 90s کی دہائی سے ان کے پاس ہے. ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 2006 سے پہلے کس کے پاس تھی, نمبر 1. نمبر 2, جب اگر آپ کمپنی خریدتے ہیں تو یہ پراپرٹی تو ساتھ آگے خریدنے والے کے پاس چلی جاتی ہے. آپ نے یہی پراپرٹی 2007-8 میں دوبارہ خریدی ہے جو کہ ان کمپنیز کے پاس ہی تھی اور ان کمپنیز کے ذریعے لون لے کے آپ نے خریدی ہے. تو یہ کس کو بیچی گئی تھی کہ جو دوبارہ آپ نے خریدی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کمپنیز جو ہیں یہ مریم نواز شریف کے نام پہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹرسٹی ہیں, وہ ٹرسٹی نہیں ہیں, وہ ان کمپنیز کی مالک ہیں. تو یہ پوچھنا چاہیے کیا انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں ادھر ڈکلیئر کیا ہے, اور کیا کیپٹن صفدر جو ہیں انہوں نے اپنے سپوز کے بھی اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. یہ 3-4 سوالوں کے جواب دے دیں. اتنا میرے خیال لمبی باتوں میں جانے کی کہ جی وہ آپ نے وہ جدہ میں کیا خریدا اور جدہ سے آپ کو جو پیسے ملے ادھر پاکستان میں جمع کرائے ہیں یا نہیں, میرے خیال وہ اتنے امپارٹنٹ نہیں ہے. ایک پریسائز کویسچن, یہ 3-4 سوال جو ہیں ان کے اگر جواب دے دیں تو میں کم از کم میں تو اس میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ اگر ایسے کچھ سیٹسفیکٹری آنسر ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایسے واضح اس کے جواب. ٹھیک ہے. پرلشا, گورنمنٹ نے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے, یہ بات تو واضح ہے کہ جو پریشر کریٹ کر رہی ہے اپوزیشن اس میں گورنمنٹ آ رہی ہے, وہ مان نہیں رہی تو یہ اور بات ہے. لیکن آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے میں کتنا وقت لگائیں گے, کیونکہ معاملہ ڈیلے ہی ہوتا جا رہا ہے. ڈیلے واقعی جو ہے وہ اس سے معاملہ ڈیفیوز ہوتا ہے, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے. کوشش ضرور ہو سکتی ہے کسی طرف سے کہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے. جب مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے, میں اگر آپ سے فرینکلی بات کروں تو سب سے بڑا غیر آئینی اقدام کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب اتنی بڑی جماعتوں پہ اس قسم کے سوالیہ نشان لگ جائیں اور کوئی اس کا جواب نہ ہو. اب میں یہ بھی, اگر ہم یاد کریں کہ 90 کی دہائی میں جو ایک کڑا احتساب, بے رحم احتساب ریب اور نیب کی صورت میں, اس کے موجد بھی کرنٹ گورنمنٹ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, جن کے حکومت میں احتساب کا وہ عمل شروع ہوا جس میں سیف الرحمان اور وہ نوٹوریس کورٹس اور وہ سب تمام چیزیں جو اس وقت ہوتی تھیں, جہاں کئی مخالفین جان سے بھی گئے ان کی کسٹڈی میں. یہ سارا کام جو ہے یہ شروع ہی اسی حکومت کی ان کی پہلی گورنمنٹ سے ان میں ہوئے ہیں. اس جماعت نے اس کی پہلی اینٹ رکھی, لہٰذا اب میرے خیال میں یہ اتنا ایلین کانسیپٹ ان کے لیے ہونا نہیں چاہیے, یہ ان کو تو اس کا عادی ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو موشن میں کرتے ہیں تو کسی نہ کسی پوائنٹ پر وہ پھر اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے, اور اتنا بڑا سوالیہ نشان, اور اس کو اگر آج میں آپ کی بات اگر مان بھی لوں کہ اس پہ اپوزیشن بھی لچک دکھا دے اور یہ معاملہ کہیں ڈھیلا ہو جائے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو ہضم کر کے اس ملک سے کوئی غیر آئینی اقدام کا ہمیشہ کے لیے کوئی سایہ ہٹ جائے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا انویٹیشن ہے, یہ بہت بڑا انویٹیشن ہے اور بہت بڑی ایک ریزننگ ہے, اور اس میں شاید ہمارے ساتھ عوام بھی کھڑے نہ. پارٹی کتنا پریشر ڈالتی ہے, پی ٹی آئی سے زیادہ پیپلز پارٹی کی سنجیدگی زیادہ میٹر کرتی ہے. پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی جماعت اس ملک کی جو اس پر لچک دکھاتی ہوئی نظر آئے گی, اگر آئے تو میں نہیں سمجھتی کہ آئندہ کے لیے وہ یہاں سیاست میں وائبل رہ سکے گی. جس نے سیاست کرنی ہے اس نے عوام کے ساتھ کھڑے اس کو ہونا پڑے گا اور دکھائی دے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. سمسام صاحب, مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان متنازع بنانے کی کوشش کریں تمام معاملے کو, اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف طول دے رہے ہیں اس معاملے کو. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمر نے کہا پہلے کہ اگر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آئیں, پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آئیں, ایک پریس کانفرنس کریں, میڈیا کو بلا لیں, ایک جو ان کو فورم اچھا لگتا ہے وہاں پہ آ کے ان 4-5 سوالوں کے جواب دے دیں. اگر ان کے سیٹسفیکٹری جواب دے دیں تو کیا کوئی پاگل ہے ان سے پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا, مگر سیٹسفیکٹری جواب تو دے دیں. آپ یہ دیکھیں ان کے جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان کی فیملی کے, یہی سوالوں کے جواب کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنٹرڈکشن شو کرتے ہیں. ایک بچہ کچھ اور کہتا ہے, دوسرا بچہ کچھ اور کہتا ہے, تیسرا کچھ اور کہتا ہے, حقیقت کچھ اور. جب ہماری فیڈرل سورسز سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کمیشن کے سامنے اپنی ایکسپلینیشن دیں گے, پارلیمنٹ میں آ کے وضاحت کریں. یہ چاہتے تھے کمیشن بنے, کمیشن بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے اور پھر غیر آئینی اقدامات کی بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ سے بڑا نہ کو کمیشن ہو سکتا ہے, نہ کو پارلیمنٹ سے بڑا ادارہ ہو سکتا ہے, اور پارلیمنٹ میں اگر ان کا یقین ہے تو وہ آئیں اور کہیں
اور جس طرح دیکھیں اگر وہ سیٹسفیکٹری جواب دیں گے تو کیسے وہ سرخرو نہیں ہوں گے، وہ سرخرو ہو جائیں گے. بات یہ ہے دوسری رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، تو میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ وہ اپنا ایک سافٹ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے 2-3 جماعتوں کی طرف، اور اللہ کرے کہ بلبیشا کا کہنا ٹھیک ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب چند دنوں میں ملاقاتیں شروع کریں گے دوسری جماعتوں کے ساتھ. میں دیکھتا رہا ہوں، میں خود پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کی ورکنگ کا طریقے کا. عرض یہ ہے کہ وہ جا کے باتیں کریں گے اور وہ لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. اور حکومت نے ایک یہ بہت بڑا خوبصورت کام کیا کہ بجائے اپنے بندے ڈائریکٹ بھیجنے کے، انہوں نے یہ کام مولانا صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے. ان کو ان کی زیرکی اور دانائی پہ بھی یقین ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کے لیڈر سے بات کر سکتے ہیں اور وہ بات کر لیں گے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عوام پاکستان اگر اس سوال کا جواب آئے بغیر رہ گیا تو وہ اپنے تمام لیڈروں سے، اپنے آپ سے اور حکمرانوں سے یہ سوال ضرور کرے گی کہ آخر اس کی تشفی کیوں نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر واقعی وہ پاک ہیں تو پارلیمنٹ میں آئیں، اپنا بیان دیں، بات ختم کریں اس کو. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کنونس کریں گے حافظ حمداللہ صاحب نواز شریف کو کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں، کیونکہ شفقت محمود نے بھی کہا ہے کل ایک پروگرام میں کہ معاملہ یہ ختم ہو جائے گا نا اگر وہ یہ وضاحت پیش کر دیں، کمیشن بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انفیکٹ ابھی بنیادی بات یہ ہے کہ بات ہے ٹی او آر کی. ایک ٹی او آر دوسرے ٹی او آر کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب بنیادی لیکن اگر آپ کے اتحادی نے اپوزیشن سے ٹی او آر کے معاملے میں بات کر لی ہوتی تو یہ دلے آتا ہی نانا، یہ بھی تو آپ نے خود نہیں وہ پارلیمنٹ میں جب چاہے تکلیف میں بات کرتا ہوں. مسئلہ حل ہے. اگر اپوزیشن بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت بیٹھ کے ہم مشترکہ، اگر آپ کی منوان میری ٹی او آر سے اتفاق نہیں ہے، میرا آپ کے ٹی او آر سے اتفاق نہیں ہے، بیٹھ کے بات کریں گے، ایک مشترکہ ٹی او آر بنائیں گے. اور مولانا نے بھی یہی بات کی کہ آ جائے مذاکرات کے میز پر بیٹھ کے. لیکن حافظ صاحب میں بھی نوٹ پکنگ پوائنٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی اب یہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ ان کوشچنز کے آنسرز کر دیں تو جوڈیشل کمیشن بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ ٹی او آرز کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے فور دا ٹائمنگ؟ یہی بات وہ پارلیمنٹ میں آ کے وضاحت دے دیں. یہی سوال بطول، یہی سوال جو آپ کر رہی ہے مجھ سے، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے یہی سوال اسی اجلاس میں کرے جو دونوں طرف کے کمیٹیاں بیٹھی ہو، ٹی او آر پر یہی سوال وہاں کرے. تو ادھر بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بات کر لیں تو مجھے بات کرنی ہے، نہ کہ انانیت اور خود پسندی کے ماحول میں بیٹھ کے یہی بات کریں جو آپ مجھ سے سوال کرتی ہے. اگر اسی پر اتفاق ہوا تو بسم اللہ. حافظ صاحب میں صرف ایک چیز کہتا ہوں، دیکھیں اگر ان کی کوئی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ لوگوں کو تانے مارتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال کی یہ کوئی بات بنتی ہے؟ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ کون سا ٹی او آر ہے، کون سی آئینی شک ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو یا کسی ہاؤس کے ممبر کو روکتی ہے کہ وہ اسمبلی میں چلا جائے؟ وہ اسمبلی میں چلا جائے، جا کے بات کر لیں. پھر عوام ہم سے بھی پوچھیں گے نا کہ وہ تو اپنے آپ کو پاک کر کے گئے پارلیمنٹ میں، آپ کیوں اس بات پہ لگے ہوئے ہو؟ یہ بات بڑی ہی سمپل ہے. اس کے لیے تو ٹی او آر کی ضرورت ہی نہیں. ٹی او آر کی ضرورت تو تب ہے اگر وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے آپ کو پیش نہ کرے، اپنی پوزیشن کلیئر نہ کرے. تو پارلیمنٹ میں جائیں، جا کے فرما دیں اپنا جو ان کا ہے، اور ثبوت کے ساتھ کہیں کہ ہاں جی یہ بات غلط ہوئی ہے. بطول اگر ٹی او آر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ٹی او آر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کیوں بیٹھ کے انہوں نے ٹی او آر بنائی؟ ٹی او آر کی ضرورت ہے اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ جائیں تو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین 9 مئی کے بعد موسٹ پروبیبلی کل رات کے بعد وہ نئی قسط پاناما لیکس سامنے آ جائے گی. پھر دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، کون سا اتحاد کتنا برقرار رہتا ہے، اور کیا کوئی نیا مطالبہ سامنے آتا ہے یا سچویشن سارٹ آؤٹ ہوتی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.